अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 122 तक हमने कर लिया था। आज 123 से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इससे पिछली आयत थी उसमें हमें क्लियरली बता दिया था कि जिस शख्स के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला के नूर की यानी कुरान का नूर ना पहुंचे, ये रोशनी जिसके पास नहीं पहुंची, अल्लाह ने उसको क्या कहा था कि वो शख्स क्या है? मुर्दा है। वो शख्स मुर्दा, अल्लाह की नजर में वो शख्स मुर्दा है, वो अंधेरों में भटक रहा है जिसके पास इस कुरान का नूर वही इलाही की रोशनी उस तक नहीं पहुंची। एक इंसान जिंदा होता ही तब है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कुरान का इल्म, कुरान की रोशनी अता करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था कि फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन, उसको हमने जिंदा किया और उसको हमने नूर दे दिया। अल्लाह का नूर, ये कुरान का इल्म जिसके पास आ जाता है अल्लाह की नजर में वो ही हयात पाता है और वो ही जिंदा तस्वुर किया जाता है। अल्लाह ने आपको सबको, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपको सबको अल्लाह ने इस नूर के लिए चुन लिया है। अल्लाह हमारे नफ्सों को, नफ्से लव्वामा को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नफ्सों को नफ्से मुतमइन्ना बना दे। जिनके पास ये नूर आ जाता है उनको इस नूर की कदर बड़ी होती है ना, फिर वो क्या करते हैं? वो खुद उस नूर पे सांप बनकर नहीं बैठ जाते, बल्कि वो क्या करते हैं? वो इस नूर को फैलाते हैं, अपनी आने का मकसद जिंदगी पूरा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इस हमें भेजा किस लिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मुझे और आपको तो बनाया ही कुन्तु खैरु उम्मत कह के अल्लाह ताला ने मुखातिब करके कह दिया, अब उम्मत मोहम्मदी के अफराद तुम बेहतरीन उम्मत क्यों हो? क्योंकि जब ये तुम्हारे पास नूर इलाही पहुंच गया तो तुमने क्या करना है? इस नूर को लेके निकलना है। और क्या करो? खैर उम्मत बना के अल्लाह ने कह दिया उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुमने अब क्या करना है? अल्लाह पर ईमान लाते हो, तो लिहाजा इस नूर को लेकर निकलो और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दो। अल्लाह इसकी हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने बता दिया था कि वो बैठता नहीं है, वो फिर बैठता नहीं है, वो क्या करता है? यमशी बिही फिन्नास, वो लोगों के दरमियान जो है वो निकलता है, अपना सफर तय करता है और रोशनी का मुसाफिर बन जाता है। और उसका हाल ऐसा नहीं होता कि जैसे वो अंधेरों में रहने वाला मुसाफिर हो, क्योंकि अंधेरे में रहने वालों को फिर अंधेरे ही अच्छे लगते हैं, उनको फिर रोशनी अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ने फरमाया था इसी तरह मैंने इनकार करने वालों के लिए उनके अमल मैंने मुज़य्यन कर दिए हैं, क्योंकि वो इनकार करने वाले इनकार की रविश पर जब रहते हैं तो उनको वो अंधेरे ही अच्छे लगते हैं, उनको वो नूर नहीं अच्छा लगता, उनको वो रोशनी नहीं अच्छी लगती, और वो कहते हैं छोड़ो छोड़ो, हमें ना बताओ, हमें ना सुनाओ, हमें ना बताओ। और फिर क्या होता है? अल्लाह ने कहा ऐसे ही आमाल उनके लिए फिर मैं मुज़य्यन कर देता हूँ। उनकी मिसाल अल्लाह ताला कहते हैं कज़ालिका जअलना, इसी तरह हमने क्या किया? फी कुल्ली क़रयतिन, हमने हर बस्ती में उसके अकाबिरा मुजरिमीहा, हमने उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वो क्या करे? मुजरिम बड़े बड़े हर बस्ती में वो क्या करते हैं? लियमकुरू फीहा, वो वहां पे अपने मक्र फरेब का जाल फैलाते हैं। वो लोगों को क्या कर रहे होते हैं? वो अंधेरों के अंदर रखने के लिए कोशिश होते हैं, खुद भी बड़े बड़े मुनकिर अकाबिर मुजरिम बन के रहना पसंद करते हैं, उनके लिए अमाल मुज़य्यन कर दिए गए हैं और वो अपने मक्र फरेब का जाल लोगों में फैला के लोगों को भी अंधेरे में ही रखना चाहते हैं और वहां पे चालें चलते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा यमकुरूना इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशऊरून, लेकिन क्या है?
दरअसल वो अपने फरेब के जाल में खुद ही फंसते हैं, लेकिन उन्हें उसका शऊर नहीं होता। सही बात है ना, जो अंधेरे में रहने वाला है उसको क्या पता रोशनी की कदर, उसको तो पता ही नहीं, वो तो समझते हैं शायद यही जिंदगी है। और जितने भी हमने लोग देखे जो अंधेरों में रह रहे होते हैं, उनको रोशनी की ना कदर होती है, ना रोशनी देखना चाहते हैं, और अंधेरों में रहना पसंद भी करते हैं, बल्कि उनका हाथ आगे बताया जाएगा जो क्या होता है। वइज़ा जाअतहुम आयतुन, जब उनके पास कोई भी निशानी या आयत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, क़ालू, तो वो कहते हैं लन नुमिना हत्ता नुअता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, कि हम नहीं मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमको न दे दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई थी। मतलब जानबूझकर हर धर्मी का मामला करते। अल्लाहु यालमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी यानी रिसालत का हक वो किस से और किस तरह ले। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि, करीब वो पहुंचाए जाएंगे वो लोग जिन्होंने जुर्म किया है। क्या बनाए जाएंगे, क्या उनको मिलेगा, किस चीज से दो चार होंगे? अज-सगारुन इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक सगीरा बना के यानी जलील करके उठाए जाएंगे। अज़ाबुन शदीदुन, और शदीद अज़ाब उनको दिया जाएगा। किस वजह से? बिमा कानू यमकुरून, उन चालों की वजह से जो वो चला करते थे। यानी ऐसे तमाम लोग जो ना खुद मानते हैं, ना दूसरों को पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं, और ना दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, कहते हैं हमें वो चीज क्यों नहीं दी गई, दूसरों को क्यों दी गई, हमें अल्लाह ताला देता। और वो खामखा में अपनी हठधर्मी में लगे रहते हैं। अल्लाह ने कहा कि ये मुजरिम जो हैं अपनी मकारियों की वजह से जिल्लत का अजाब सहेंगे और सख्त अजाब से दो चार होंगे। अल्लाह की मर्जी ना, अल्लाह जिसको चाहे रिसालत के लिए चुन ले, ये तो अल्लाह की मर्जी है। हमारा काम क्या है कि अगर हम तक वो पैगाम पहुंच जाए तो फिर हमें चू नहीं करनी, चिरा नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, उस पर आमन्ना बिल्लाह और आमन्ना बिही कहकर ईमान लेकर आना है। बड़ों से क्या मुराद? बस्ती के बड़े एलीट क्लास, जितने भी पढ़ा लिखा अवाम, पढ़ा लिखा तबका जिसको लोग फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो माशरे के ट्रेंड सेटर्स होते हैं, हुक्मरानी तबका या वो लोग जिनको लोग तकलीद करते हैं, पैरवी करते हैं, वो सब क्या है? माशरे के अकाबिर हैं। वो ही गलत कामों में लग जाते हैं, वो ही गलत काम करना शुरू हो जाते हैं, तो और वो खुद भी रुक रहे होते हैं और दूसरों को भी रोकने का सबब बन रहे होते हैं। अब जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने नेमतों से नवाज दिया, पढ़ा लिखा दिया, सेहत दे दी और इल्म सिखा दिया, इल्म पहुंचा दिया और माशरे में कोई ओहदा इख्तियार भी दे दिया और ताकत भी दे दी, उसका तो फिर काम क्या है कि वो क्या बन जाए? कुंतुम खैरा उम्मतिन का फरीजा अदा करने की जिम्मेदारी तो उसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा बन जाती है, ना कि ये कि वो दूसरों को रोकने का सबब बने और दूसरों को रोकने का जरिया और वसीला बने। अगर वो ये काम करेगा तो फिर तो उसका बहुत शदीद अजाब की वईद यहाँ पर उन लोगों को दी जा रही है जिनको अल्लाह किसी मकाम, किसी दर्जे पर पहुंचा देता है। बस अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फमन युरिदिल्लाहु, पर जिसके लिए वो इरादा करता है अल्लाह अय्यहदियाहु, कि वो हिदायत दे दे उसको, वो क्या करता है उसके साथ? यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए फिर खोल देता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की ऐसी नेमत है, ऐसी एक अंदाज है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है फिर उसको ओहदे, इक़्तिदार, गाड़ियां, दर्जे, मर्तबे नहीं देता। भलाई का इरादा करने का अल्लाह की मजहर ये है, मैनिफेस्टेशन ये है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अर्रहमान की मैनिफेस्टेशन क्या है कि अल्लमल कुरान, कि उसने इंसान को कुरान सिखाया। ये अल्लाह की रहमत की मैनिफेस्टेशन है कि उसने इंसान को कुरान का इल्म दे दिया। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत की मैनिफेस्टेशन है कि जिसके लिए अल्लाह भलाई का इरादा कर ले, जिसके लिए अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है, यह दिया हो कि उसको हिदायत दे,
تو بس پھر یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا. حدیث میں بھی آتا ہے من یرید اللہ خیرن، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ سب لوگ اللہ کے چوزن ونس ہیں. آپ سب لوگوں کے اوپر اللہ کی نظر ہے. اللہ نے آپ سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. سجدے سے سر نہ اٹھائیں ساری عمر بھی تو حق ادا نہیں کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مجھے آپ کو کس لیے چن لیا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی بھلائی کا مظہر ہے کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، یفقہہ فی الدین. حدیث کے الفاظ آتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہاں دین کی سمجھ کیا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت دینے کے بعد پھر صرف ہدایت نہیں دیتا کہ بس تجھے ہدایت دے دی ہے، اس ہدایت کو لینا اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. راستے پہ چلا دے. ایسے آسان کرتا ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ ہی پھر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف سے یہ روایت آتی ہے کہ شرح صدر کی تفسیر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے. حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ انہوں نے کہا اس کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے کہ جس سے پہچان لیا جائے کہ شرع صدر ہو گیا ہے. ہم بھی سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی یہ پتہ چلے کہ واقعی ہمارا بھی شرع صدر ہوا ہے کہ نہیں. ہم بھی حق بات کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے. دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ساری رغبت کس لیے ہو جاتی ہے؟ آخرت. اگر تو اپنے دل میں یہ آ گیا ہے کہ دنیا ملے نہ ملے، جتنی ملے سبحان اللہ ثم الحمدللہ، نہیں بھی ملتی تو اللہ مجھے آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے. اگر ساری رغبت آخرت کی طرف ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا دل، سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے. یعنی دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے پھر وہ گھبراتا ہے. وہ گھبراتا ہے جیسے صحابہ کرام گھبراتے تھے. آپ کو یاد ہے خباب بن ارت کا واقعہ کہ جب ان کا موت آنے لگی تو وہ رو رہے تھے اور وہ حضرت علی پاس بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرے گھر کے اندر جو گڑھا ہے اس کے اندر 83 دینار یا 80 دینار پڑے ہوئے ہیں، تو 80,000 شہر. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے وہ دینار وہاں پہ پڑے اور آپ نے کسی سے چھپائے نہیں ہیں، ہم سب کو اس کا علم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جب میرے باقی بھائی اس دنیا سے گئے تو ان کا کوئی بھی سامان ان کے پاس نہیں تھا، کہ یہ نہ ہو کہ یہ ساری میری جو دینار ہیں یہ میری آخرت کی نیکیوں کا نیم البدل ہو جائے. اتنا ڈرتے تھے. دنیا کی طرف سے دل اچاٹ ہو جاتا تھا، بے جا خواہشات اور طوفانی لذتوں سے وہ گھبراتے تھے. اور کتنے صحابہ کرام کی مثال ملتی ہے نا کہ ایک اور صحابی ہیں جن کا معاملہ یہ آتا ہے کہ ان کو جب وہ بنایا گیا تھا، گورنر بنایا گیا تھا، اور حضرت عمر نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان کو بلایا، ان سے پوچھا اور ان کو کچھ نا ان کے دینار بھی بھیج دیے تھے کہ جاؤ اور یہ اگر ان کو تم بڑے خستہ حال میں پاؤ گے نا تو جا کے ان کو یہ دینار دے آنا سعید بن عامر کو. تو آگے سے وہ جب پوچھا ان سے جا کے، جیسے ہی انہوں نے ان کا اپنے حالات آنے والے کو بتائے تو بڑے خستہ حالات تھے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے کچھ. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کے اندر تو پیسے تھے.
وہ کہنے لگے ہائے یہ کیا، میرے گھر تو دنیا دار آئی، یہ تو یہاں پر نہیں ہونی چاہیے میرے پاس. بیوی کہنے لگی کیا ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، امیر المومنین کیا فوت ہو گئے، کیا ہو گیا، کس طرح اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تم چاہتی ہو کہ یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے تجارت چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر یہ جاؤ اور یہ دینار جا کے سارے بستیوں میں تقسیم کر کے آ جاؤ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی لذت ہمیں نہ مل جائے دنیاوی لذتوں سے، وہ گھبراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میں نہیں چاہتا کہ 3 دن بھی میرے پاس جو ہے نا وہ رہے سونا جو ہے، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی میرے ہو، اور وہ 3 دن یا اس سے زیادہ میرے گھر میں موجود ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسا کر کے دکھایا کہ آیا ان کے پاس بہت سارا ساز و سامان آیا، لیکن کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت تک گھر نہیں گئے جب تک کہ اس کو تقسیم نہیں کر دیا. یہ اللہ والوں کی ایک پہچان ہوتی ہے، شرح صدر ان کو ہو جاتا ہے، اور وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور باقی سب دینے کی چکروں میں ہوتے ہیں، بس اس کو بھی دے دیں، ضرورت مند جہاں ملے اس کو دے دیا جائے. چیزیں استعمال کرنے سے ہمارا دین منع نہیں کرتا، ان کی محبت کو اپنے اندر سے رکھنے سے منع کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو دنیاوی لذتوں سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور فانی لذتوں سے وہ گھبراتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنے لگتا ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کیسے کرتا ہے انسان؟ اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں جنت کے اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے کہ بس کسی وقت بھی میرا بلاوا آ جائے گا تو میں اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کر لوں. وہ دنیا سے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ٹرانسفر کرانا شروع کر دیتا ہے. موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، اور دنیاوی لذتوں سے گھبرانا، اور ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی شرع صدر کی پہچان اور علامت ہے. اللہ ہم سب کو شرع صدر عطا فرما دے. اور اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اَيُضِلَّهُ، کہ وہ اس کو گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ کسی کو گمراہ کر دے؟ اللہ نہیں چاہتا. انسان خود گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرتا ہے. تو اللہ اسی لیے فرماتا ہے کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ پھر گمراہ کر دے اس کو، تو یجعل صدرہ ضیقا، اللہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، حرجن، سخت تنگ. یعنی اللہ جس کے ساتھ وہ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرے، یعنی وہ خود ہی گمراہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو سخت تنگ کر دیتا ہے. اتنا تنگ کہ کأنما یصعد فی السماء، کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، یا آسمان میں اس کی روح پرواز کر رہی ہو. یعنی انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اس کو ہال اٹھنے لگتا ہے، اور قرآن کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی. قرآن کی باتیں سننا اس کو ٹینشن ہونے لگتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی بات آپ کریں نا کہ قرآن کی حدیث کی کوئی بات سنائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا بس ہمیں نہ سناؤ، اچھا بس بہت ہو گیا. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کلاس میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے پتہ نہیں آ تو گئی ہوں، پتہ نہیں اب یہ کب ختم ہوگی، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی. مطلب ان کو ہر وقت یہی ہو رہا ہوتا ہے پر جلدی جلدی یہ ختم ہو، جلدی جلدی یہ ختم ہو. ان سے قرآن حدیث کی باتیں سنی نہیں جاتی. کتنے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ایسے بہت لوگ ملتے ہیں، وہ سننا بھی نہیں چاہتے، وہ اندھیروں میں رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں نا، اندھیرے ان کو اچھے لگتے ہیں، روشنی ان کو اچھی نہیں لگتی. تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جب قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی روح نکل رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے میرا دم ہی گھٹ جائے گا، میں تو یہ نہیں برداشت کر. ہمارا خود یہ حال تھا. دیکھیں وہ کہہ رہی ہے ہمارا خود یہی حال تھا.
بڑی بیزاری ہوتی تھی، بڑا مشکل لگتا تھا، بڑا مشکل لگتا تھا جب ہاں تو شکر الحمدللہ، اللہ کا کتنا شکر ادا کریں. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا اور لوگوں میں بنا دیا کہ اگر قرآن کی کلاس نہ ہو تو تکلیف ہونے لگتی ہے، آس ہونے لگتی ہے کہ کیوں، پیاس جاگتی ہے نا کہ کیوں نہیں ہو رہی کلاس، ہے نا. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بات کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، میں سیکھوں، میں سمجھوں. تو یہ ہے شرع صدر کی پہچان، اور وہ ہے ذیق صدر کی پہچان کہ اسلام کا تصور کرتے ہی گویا اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی روح ہی آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے ناپاکی کو علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ ہمارے اندر سے نفاق کو بھی نکال دے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے شرع صدر فرما دے کہ جو حکم ہم سنتے چلے جائیں اللہ ہمیں شرع صدر سے ان احکامات کی اطاعت کرنا آسان بنا دے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا. سبحان اللہ، اللہ نے کہہ دیا تیرے رب کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ قرآن ہے جو تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم مانتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ نے کہہ دیا تیرے رب کا سیدھا راستہ جو ہے نا وہ یہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ربی کا کہہ کر اس راستے کی نسبت کس کی طرف بیان کر دی؟ اپنے طرف. سبحان اللہ. تو جو چیز اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہوگی تو پھر اللہ کا خاص لطف و کرم کیا اس شخص کے اوپر نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسبت سے انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف رب ہے بلکہ رب الارباب ہے. ربوں مطلب جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں ان سب کی تمام چیزوں کا معبود، تمام مخلوق کا معبود، تمام مخلوق کا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جس کو یہ رستہ مل گیا پھر اس کی قسمت کا کیا ہی کہنا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں یا آیات اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تو واضح ہیں لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے ان احکامات کے ساتھ؟ وہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. لہم، اچھا اب جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو میری طرف ایک طرف قدم چل کر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم چل کر آتے ہیں. جو چل کر آتا ہے اللہ دوڑ کر آتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے پاس، میرے رستے کے پاس طرف آؤ گے تو میرے ساتھ تو نسبت ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے. میرا لطف و کرم ایسا ہوگا کہ لہم دار السلام، ان کے لیے کیا ہوگا؟ سلامتی کا گھر ہوگا. کہاں ہوگا؟ دنیا میں عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہوگا. وہ اپنے رب کے راستے پر چلیں گے تو رب ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کے لیے تو دار السلام ہوگا، سلامتی کا گھر ہوگا. سلام بیسیکلی اللہ کا نام بھی ہے نا. سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار ہے نا. تو سلام اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر ہوگا، اللہ ہی کے پاس ہوگا، سلامتی کا گھر ہوگا. کہاں ہوگا؟ اللہ کے قریب ہوگا. تو کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے یہ خاص طور سے یہ گھر جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے. لیکن پہلے آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے گھر بنانے کے لیے ہمیں اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ کئی دفعہ تو ساری عمر 40-50 سال پونجی جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر کہیں جا کے وہ گھر میں بنانے کے قابل بنتے ہیں. جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اپنا گھر، دنیا کا وہ عارضی گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے.
جن کا چھوٹا ہوتا ہے ان کے بڑی کی خواہش ہوتی ہے اور اس بڑے کو حاصل کرنے کے لیے بھی وہ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے دنیا کا گھر بنانا جو صرف عارضی ہوتا ہے, یہی رہ جاتا ہے جس کے لیے ساری پونجی جمع پونجی لگا دیتے ہیں, ساری زندگی کھپا دیتے ہیں اور پیسہ بنانے کے چکر میں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے, اس کے لیے ساری عمر کھپا دیتے ہیں. اور تو یہ جو آخرت کا گھر ہے, جو سلامتی کا گھر ہے, جو دائمی گھر ہے, جو اللہ کے قریب ہے, کیا یہ آسانی سے مل جائے گا؟ دنیا کے گھر نہیں آسانی سے ملتے, تو آخرت کا دائمی گھر آسانی سے مل جاتا ہے. دنیا کے گھروں کے لیے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ساری عمر کا وہ حصہ دیتے ہیں کہ 18-20 سال جو ہے وہ, بلکہ کتنے سال جو ہے وہ 25 سال بھی لگا کے علم حاصل کرتے ہیں کہ جی اچھی جاب ہو جائے گی, اچھا کام کریں گے اور پھر پیسے کماتے ہیں اور پتہ نہیں 40-50 سال میں جا کے اس قابل بنتے ہیں کہ گھر بنا لیں. اللہ کے گھر, سلامتی کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, ہم اپنی عمر کا کون سا حصہ لگاتے ہیں, ہم اپنی زندگی کا کتنا ٹائم لگاتے ہیں. جو بیسٹ ٹائم ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے, وہ تو ہم دنیا کے للے تللوں میں ضائع کر دیتے ہیں. اور جب اس قابل نہیں رہتے کہ زمین پر بیٹھ جھک کر نماز کے لیے سجدہ بھی کر سکیں, اس ٹائم ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی گھر بنا لیں. اور پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پر جا کے جی نمازوں کی جمازیوں کے لیے صفیں بچھوا رہے ہوتے ہیں, کہیں واٹر کولر لگوا رہے ہوتے ہیں, کہیں مسجد تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں, کہیں مدرسوں میں پیسے ڈلوا رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر لینے سے شاید ہمیں سلامتی کے گھر مل جائیں گے. دنیا کے گھر تو ملتے نہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس دائمی گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, کتنا پرائیورٹی دیتے ہیں, اپنی زندگی کا کون سا حصہ لگاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے مہلت عمل میں اپنی جوانی کو اللہ کے لیے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں ہمیں گھر مل جائے تو کیا کرنا ہے, حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا. آج ہم کیا کرتے ہیں, وہ اس کی مجال کیسے ہوئی, وہ مجھے کہہ کے کیسے گئی, اگلے کہتے ہیں تم پاگل تھی, اس کے آگے کچھ بولی نہیں, تم خاموش کیوں رہی, تم نے کیوں نہیں آگے سے دو کی یاد سنائے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا, اللہ اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی خوشخبری دیتے ہیں. کام بڑے مشکل ہیں, جنت کے گھر آسانی سے نہیں ملتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے وسط میں یعنی میڈل آف جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے دور اٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دی. روٹھے ہوئے لوگوں کو صلح کروا دینا دین کو آباد کرنے والا عمل ہے, اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں مڈل میں محل کی خوشخبری دے دی گئی ہے. تو جہاں آپ کو لگے دو بھائی لڑے ہوئے ہیں, دو بہنیں لڑی ہوئی ہیں, بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں, باپ بیٹے کی یا باپ ماں بیٹی کی یا ماں بیٹی کی کہیں لڑائی ہوئی ہے, یا کسی دو مومنوں کی لڑائی ہوئی ہے, کیا کریں, ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا, آگے بڑھ کے کریں. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوڑو ہمیں کیا, ٹھیک ہے جو مرضی کرنا ہے, ان کی اپنی زندگی ہے, ہم کیوں ان کے لائف میں انٹرفیئر کریں, ہے نا. ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھے نا کہ اللہ نے وہ محل ایسے تو نہیں دینا. اس لڑائی کو صحیح کرانے میں کئی دفعہ انسان برا بن جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی بن ہوئی ہے, آپ اسی لیے نہیں نا بیچ میں جاتے کہ بھائی میں ہی بری بنوں گی, ہے نا. بن جائے نا, کیا ہوا, جنت ایسے تھوڑی ملے گی, جنت کے محلات ایسے تھوڑی ملیں گے. اچھی نیت سے کام کریں گے نا, اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے.
اس لیے تھوڑی چاہ رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کہ ان کے اندر کی باتیں پتہ چل جائیں. اگر یہ نیت ہے کہ اندر کی باتیں تو پتہ چلے تاکہ میں اور اس کو بتنگڑ بنا کے اور اوپر کروں, تو پھر نیتوں کے حال تو جاننے والا اللہ ہے. لیکن اگر خلوص نیت سے آپ جائیں گے دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے, تو انشاءاللہ اس محل کی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ ان کی یہ کام بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو جنت کے وسط میں محل چاہتا ہے نا, مڈل آف جنت کے اندر, آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق میں بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا, نہ جھوٹ بولا, نہ جھوٹ میں پڑے, نہ جھوٹی باتوں کے اندر ملوث ہوئے, اور نہ جھوٹ کے اوپر عامل ہوئے. تو کیا ہے, جھوٹ کا ارتکاب نہ کرنے والے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیان میں محل کی خوشخبری دی ہے. آپ نے ایک اور جگہ بتایا کہ جنت کے بلند ترین جگہ کے اندر میں, یعنی کہ جنت عدن جو بلند ترین جنت ہے, اس کے لیے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کس کے لیے؟ جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. سبحان اللہ. اور اچھا اخلاق کہاں پر جاتا ہے؟ کون سا ہے اچھا اخلاق؟ جو تجھ سے کٹے اس سے جڑ, جو تجھ پر زیادتی کرے اس کو معاف کر, جو تجھے نہ دے اس کو دے. اعلیٰ ترین اخلاق کا تو درجہ ہی یہاں پر آتا ہے نا. جو کٹ رہا ہے اس سے جڑیں, جو نہیں دے رہا اس کو دیں. جو کٹ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ملتا تو نہ ملے, میری بلا سے میں کیا کروں. جو نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے بھی مجھے نہیں دیا تھا میں بھی نہیں دے رہا. وہ تو پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہے نا. جو نہیں دے رہا اس کو دینا, پھر آپ کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ کو گھر ملے گا انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام نہیں ہے اللہ کے گھر, سلامتی کے گھر اور محلات بنانے کے لیے. یہ اعمال صرف اس بات کی ضرورت ہے, اپنی انا کو مارنے کی ضرورت ہے, اپنی میں اور اپنی تکبر کو مارنے کی, دبانے کی ضرورت ہے, عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کے اندر عاجزی عطا فرمائے اور اللہ آگے بڑھ کر یہ اعمال کرنا ہمارے لیے آسان بنائے اور ان کو کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ روزانہ 12 نوافل پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. روزانہ 12 نوافل کون سے ہیں؟ سنت موقدہ کے, جو ہم سب پڑھتے ہی ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سنت موقدہ, 2 فجر کی, 6 اس کی ظہر کی یعنی 4 پہلے اور 2 بعد میں, اس کے بعد عصر میں تو کوئی سنت نہیں ہوتی موقدہ, مغرب کے اندر 2 اور عشاء کے اندر 2. تو یہ کتنی بنی؟ 12. الحمدللہ سب پڑھتے ہیں. آج سے نیت سے کریں, پڑھنے سے روز اللہ جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں. اس کے علاوہ چاشت کے جو 12 نفل پڑھتا ہے, تو چاشت ہی کہتے ہیں نا اس کو, جو ظہرین ہوتی ہے ظہر, وہ اشراق اور چاشت کے ملا کے 8 یا 12 نوافل پڑھنے والے کے لیے بھی جنت میں محل کی خوشخبری دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ وہ شخص جس کی اولاد فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے, تو وہ اولاد پہ صبر کرنے کے لیے, اس کی مفرگی پر صبر کرنے کے لیے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بیت الحمد بنا دیتے ہیں جنت کے اندر. یعنی ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے. دیکھیے اشراق اور چاشت ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے, اس کو ظہرین ہی کہتے ہیں. ان کو آپ ملا لیں تو وہ بھی بن جاتے ہیں 8, 2 اس کے کر لیں, 6 اس کے کر لیں, وہ آپ پڑھ لیں. یعنی کہ اشراق اور چاشت کے, یا آپ چاشت ہی کے 8 پڑھ لیں. یہ چاشت کے وقت, چاشت کا وقت میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا. دیکھیے 12 سے پہلے کا نہیں ہوتا, اس کا طریقہ ہوتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد, فجر کی جب اذان ہوتی ہے نا, تو فجر کا وقت 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے, جب طلوع فجر ہوتا ہے, 15 منٹ کا گیپ دینے کے بعد آپ نے 1.25 گھنٹہ نہیں 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے فجر کا ٹائم.
پھر اس کے بعد آپ نے 15 منٹ کا ٹائم دینا ہے جس میں طلوع فجر ہوتی ہے. اس کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے جو 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے. 1.25 گھنٹے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چاشت کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ زوال سے پہلے پہلے تک کا چاشت کا ٹائم ہوتا ہے. جتنے بھی بجے بجتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا. آپ نے 1.25 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں. بعد وہ ظہرین ہی ہے, چاہے وہ آپ اشراق کر لیں چاہے وہ چاشت کر لیں, وہ بات اسی کی آتی ہے. آپ نے اگر یہ ٹوٹل ملا کے 8 نوافل یا 12 نوافل پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت الحمد تیار ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جہاں اور زیادہ اس کے فوائد ہیں وہاں پر یہ بھی فائدہ اس کا بیان کیا گیا ہے احادیث کے اندر. اب کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس, وہ ولیہم, اور وہ پھر ان کا ولی بن جاتا ہے. اور اللہ جس کا ولی بن جائے اس کو ایک تو وہ سلامتی کے گھر دیتا ہے, دوسرا اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان لانے والوں کا ولی بنتا ہے, اور ولی بننے کے بعد یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے پھر وہ ان کا ولی بن جاتا ہے. اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ بھی ان کے ساتھ پوری ولایت کر کے حق ادا کرتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے, کس وجہ سے کرتا ہے, بما کانوا یعملون, اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کرتے تھے نا, ان اعمال کی بدولت انہوں نے کیا عمل کیا تھا, وہ رب رحیم کے صراط مستقیم پر چلنے والے بن گئے. انہوں نے نور کا مسافر بننا پسند کیا تھا. انہوں نے اللہ کی آیات پر نصیحت پر حاصل کرنے کا رویہ اختیار کیا تھا. ان کی ساری رغبت آخرت کی نعمتوں کی طرف لگ گئی تھی. دنیا سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا. آخرت کی تیاری اپنے مرنے سے پہلے وہ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتا ہے. اللہ یہ رویے ہمیں ہماری اولادوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور اس دن جب کہ وہ جمع کیا کرے گا ان کو جمیعا, سب کے سب کو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کو گھیر کر لائے گا, جمع کر دے گا. کس دن کی بات ہو رہی ہے, قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جمیعا کر کے سب کو جمع کر دے گا. کن کو جمع کرے گا, جنوں کو بھی انسانوں کو بھی. یہ جو اختیاری مخلوق اللہ نے بنا کے بھیجی ہے نا, جن کو اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اللہ ان کو جمع کرے گا اور پھر ان کو کیا کہے گا, یا معشر الجن, اے گروہ جن, قد استکثرتم من الانس, یقیناً زیادتی کی تھی تم نے انسانوں میں سے. یعنی اے گروہ جن, تم نے انسانوں کے اندر بڑی زیادتیاں کی. ٹھیک, جنوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے تو انسانوں کے اندر بڑی زیادتیاں کی, انسانوں کے ساتھ, نوع انسانی کے اوپر خوب ہاتھ صاف کیا. کیسے انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے جن, جی کیسے جنات انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. یہ عاملوں کے ذریعے جو یہ انسانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے پتہ ہے پہلے کیا تھا, پہلے اس طرح کا معاملہ تھا کہ یہ جو جنات ہے نا, یہ بہت ڈرا کرتے تھے انسانوں سے, ڈرا کرتے تھے, بہت ڈرتے تھے. لیکن عرب کے اندر یہ ہوا کہ یہ نا انہوں نے کیا کرنا کہ جب یہ کہیں قافلہ جاتا اور پڑاؤ کرنے لگتا تو وہاں پر وہ وہاں جا کے نا ان کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ زور سے بات کرتا تھا اور آواز دے کے کہتا تھا کہ اے جنوں کے سردار, ہم یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا تم کیا کرو, ہمیں اپنی پناہ دے دو, ہمیں اپنی پناہ میں آنے دو. یعنی ہمیں کچھ کہنا نہیں. تب جنوں کو احساس ہوا کہ انسان تو ان سے ڈرتے ہیں جو ہماری پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ تنگ کرنا شروع ہوئے. سمجھ آئی؟ تو یہ وہ معاملہ تھا. تو آہستہ آہستہ جنات کو عاملوں نے اپنے قبضے میں لے کے ان سے مختلف معاملات کرواتے ہیں, جیسے کہ جادو ٹونے اور کہانت اور منتروں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جنوں کو بھی کہے گا اور انسانوں کو بھی کہے گا کہ اے گروہ جن, تم نے تو انسانوں کے اوپر خوب ہاتھ صاف کیا. شیطان کو بھی مخاطب کر رہے ہیں. جنات شیاطین ہیں, ظاہر ہے جنات میں سب ہی آتے ہیں نا, وہی لوگ ہیں اس میں شامل جو
جو مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، جنوں میں سے جو مومن ہے، جو ایمان لے آئے ہیں، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، زیادتی نہیں وہ پہ کرتے، وہ تو پھر فرما برداری میں آ گئے نا اللہ کے. وقال اولیاؤہم من الانس، تو کہا اولیاء نے ان کے، یعنی جو ان کے دوست تھے، کس میں سے تھے؟ انسانوں میں سے. پوچھ رہے اللہ تعالیٰ جنوں میں سے، جنوں کے گروہ والوں کو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ یا معاشر الجنی، اے گروہ جن. تو جنات میں سے کسی جن نے بولنا تھا نا اللہ تعالیٰ کو، لیکن بول کون رہا ہے؟ من الانس، اولیاؤہم من الانس، یعنی کہ جو جنات کے اولیاء انسانوں میں سے تھے نا وہ کہیں گے. تو جنات کیوں نہیں کہیں گے جی؟ حضور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں شاید اپنی غلطی مان چکے ہوں گے جی، اسی لیے انہوں نے نہیں، ان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں آیا کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، بلکہ جواب کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ ان کے اولیاء کی طرف سے آ رہا ہے جو انسانوں میں سے تھے. تو جنات کے ولی اولیاء دوست کون ہیں جو انسانوں میں سے ہیں؟ وہ عامل حضرات جو جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام کرواتے ہیں، قید کیا ہوتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ چلے کاٹ کر اور ان سے کام لیے جاتے ہیں. تو وہ آگے سے کہیں گے یہ عامل کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہے بعض نے ہمارے ساتھ بعض کے، یعنی ہم سب نے آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ فائدے اٹھائے ہیں. وبلغنا اجلنا، اور ہم اپنی اجل کو پہنچ چکے، ہم اپنی میعاد کو پہنچ چکے ہیں. الذی اجلت لنا، وہ جو ہمارے لیے مقرر کی تھی تو نے، یعنی اے ہمارے رب ہم اپنے میعاد کو پہنچ گئے ہیں، اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. ہمارے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ فائدے اٹھائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. عاملوں نے جنات کو قابو میں کیا، جنات نے انسانوں کو تنگ کیا، اور اس طرح سے جنات نے انسانوں کے قبضے میں آنے کے لیے ان کا خوب مال بھی بٹورا، ان کا خوب کھانا بھی استعمال کیا، ان کو خوب تکلیفیں بھی پہنچائی. تو یہ دونوں ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتی نا، یہ ڈبل سائیڈڈ ہوتی ہیں. میں نے پہلے آپ کو جب جادو کا ہم نے پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جادوگر کس طرح جنوں کو قبضے میں کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے، گندگیوں میں رہنا، اور کس طرح ان کو قبضے میں لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو ناپاکی اور پلیدی میں رگڑتے ہیں، ملتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، ان کو غلاظت میں رکھتے ہیں، پھر جنابت کی حالت میں رہتے ہیں. یہ کام کر کے نا وہ جنات کو خوش کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے وہ مٹھائی اور شیرینی اور پتنی کیا کیا، الو کی ہڈی اور خون اور اس طرح کی چیزیں کام کر کر کے ان کو خوش کرنے کا باعث ہوتے ہیں. اور جب وہ ایسے کام کر جاتے ہیں انسان تو پھر جنات ان کو اپنا آپ حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو ہم سے کام لینا ہے ہم سے کام لو. تو وہ یہ دونوں کام آپ آپس میں مل کے کرنے والے ہیں. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ انہ لا یفلح الساحرون، بے شک ساحر فلاح نہیں پاتے. اور اللہ نے بتا دیا تھا واضح طور پر کہ جادو کفر ہے. تو جو یہ سارے کام کرنے والے، یہ عامل، منتر، منادے، یہ جو سارے کے سارے کہانت کے معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوں گے، اس وقت جب اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے تو مان لیں گے اور کہیں گے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے فائدے اٹھا لیے ہیں، اب ہم اپنی میعاد کو پہنچ کے اللہ تیرے پاس آ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا؟ انہوں نے تو نسل انسانی کے ساتھ ذلالت کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ تنگ کرنے کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ پھر ان کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ قال، اللہ فرمائے گا النار مثواکم، یہ آگ، جہنم کی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، الا ما شاء اللہ، مگر اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. تو یہاں جس عمل کے اوپر آگ کی وعید آ جائے وہ اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. تو جادو کرنا، کرانا، کہانت، منتر، یہ ٹونے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کبیرہ گناہ ہے. چاہے کوئی کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، کسی کے
ذریعے سے یہ سب جو اس چیز کے اندر ملوث ہیں وہ سب کے سب اللہ فرما رہا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ مثواکم النار مثواکم، آگ ہوگا ان کا ٹھکانہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، سوائے اس کے جن کو اللہ نکالنا چاہے۔ کن کو نکالنا چاہے گا اللہ؟ ان کو نکالے گا جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکے ہوں، اللہ ان کو بچا لے گا جو واقعی اپنی زندگی میں توبہ طائب ہو چکے ہوں گے۔ عمومی طور پر اس گندگی میں جانے کے بعد یوزلی لوگ توبہ طائب نہیں ہوتے بلکہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو واپس پلٹ کر آتے ہیں اور اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جاننے والا ہے اور دانا بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان تمام فضولیات سے محفوظ فرما لے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کا ساتھی بنا کر ایک جماعت کر دیں گے، اگرچہ نسلی یا وطنی اعتبار سے کتنی بھی دوری ہو، اللہ کیا کرے گا؟ بہت سے ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ ولی بناتے ہیں ظالموں کو بعض کے ساتھ بعض کا، وہاں اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ نیکوکاروں کو جوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو برے لوگ مل جاتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ جہاں جاتے ہیں ان کو اسی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہاں جی یہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ ایسے ہی کرے گا اور آخرت میں کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں خطے میں کوئی بھی موجود ہے جو غلط روش پہ قائم ہے، وہ سب قیامت میں ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح نیکوکار چاہے کسی بھی ملک میں موجود ہے، نیکی پر عامل ہیں، تو وہ خواہ پاکستان کے ہوں، خواہ وہ افغانستان کے ہوں، خواہ وہ یمن کے ہوں، خواہ وہ چیچنیا کے ہوں، خواہ وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ کہاں پہ جمع ہو جائیں گے؟ ایک ہی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جمع کر دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیک اور بد اعمال کی ایک جزا تو آخرت میں ملے گی اور ایک جزا نقد ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے، کہ نیک آدمی کو اللہ نیک رفیق عطا فرماتے ہیں اور دیانتدار رفیق دیتے ہیں، اور جو اس کے کام کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسا انسان ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی رفیق دیتے ہیں اور ویسے ہی اس کے کام کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ برے انسان کو ویسے ملتے ہیں اور اس کا کام بھی بڑھ جاتا ہے، اچھے انسان کو اچھے ملتے ہیں اور اس کے کام بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور برے انسان کو جب برے رفیق ملتے ہیں نا تو وہ اسے گہرے اندھے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ جب اللہ کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اسے اچھے وزیر یا عملہ دے دیتے ہیں۔ کسی بادشاہ یا حاکم سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو اسے اچھے وزیر یا عملہ دیتے ہیں، اور جس سے اس کی حکومت کے سب کاروبار درست اور ترقی پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس حاکم سے اللہ کی رضا کا مظہر ہوتا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اچھے وزیر، اچھا عملہ عطا فرماتے ہیں، جس سے اس کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، کاروبار درست ہوتے ہیں، ترقی پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملہ اور رفیق ہی برے دے دیتے ہیں۔ تو جس حاکم سے اللہ ناراض ہو اس کو کیسا عملہ ملتا ہے؟ برا۔ آپ سب کے سامنے ہے یہ حدیث، بتا رہی ہوں آپ کو۔ یہ جو ہم کسی حاکم کو اچھا یا برا کہتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ اللہ نے کیسے رفیق اس کو دیے ہیں۔ اگر اس کو رفیق اچھے نہیں دیے تو اللہ پھر اس حاکم سے بھی راضی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم 100 دفعہ کہتے رہتے ہیں نا کہ اللہ عمران خان خود تو بڑا اچھا ہے، اس کو ساتھی اچھے نہیں ملے، بولتے ہیں نا ہم۔ ایک ہی بندہ ہے ہمارے پاس پاکستان میں، خود بڑا آنیسٹ ہے، خود بڑا صحیح ہے، بس اس کے ساتھ جو ٹیم ہے نا وہ اچھی نہیں نکلی۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے آپ کو
کہ اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اسے اچھے وزیر یا عملہ دیتے ہیں, اور اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملہ اور رفیق برے دیتے ہیں. اور اگر وہ اچھے کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر قابو نہیں پاتا. اور اگر کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر قابو نہیں پاتا. سمجھ آیا؟ وہ جو بھی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے گا اس پہ قابو نہیں پا سکے گا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت کیسے نیچے زوال پذیر ہوتی. اب یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ اس سے راضی تھے یا ناراض تھے. میں نہ پرو پی ٹی آئی ہوں اور نہ میں پرو نواز شریف ہوں. سمجھ آئی؟ میں اللہ کی بات کروں گی, میں حدیث کی بات کروں گی. ہمیں خود ہی اللہ تعالیٰ اس میں ساری باتیں سمجھاتے اور بتاتے ہیں. جو اس کرائٹیریا اور پیمانے پر پورا اترے گا وہی اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے, اور جو اس کرائٹیریا اور پیمانے پر پورا نہیں اتر رہا اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے. جس کو اللہ نے اچھی ٹیم دی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین حکمران ہے. اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, کہ جیسے تم ہوگے ویسے یہ احکام یا حکام بھی تم پر مسلط ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. کسی کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے. تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ابن کثیر میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھ سے اس کو سزا دلواتے ہیں. جو پھر سے پڑھتی ہوں, جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے, ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھ سے اس کو سزا دلواتے ہیں. آپ سب کے سامنے پورا کا پورا کچا چٹھا پچھلی حکومت کے سامنے کھل کر آ گیا. ان دو احادیث کے اندر اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے. اب یا معاشر الجن والانس, اللہ اب گروہ جن و انس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے اندر سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, یقصون علیکم آیاتی, جو تمہارے اوپر ہماری آیات کو بیان کرتے, وَيُنذِرُونَكُمْ, اور وہ تمہیں انذار کرتے. کس بات سے ڈراتے؟ لقاء یومکم ھذا, اس دن کی ملاقات سے ڈراتے. یعنی کہ اے گروہ جن و انس, کیا تمہارے ہی اندر سے کوئی رسول نہیں آئے تھے, اللہ کے پیغام دینے والے نہیں پہنچے تھے جو اللہ کی آیات سناتے, تمہیں ڈراتے اس دن کی ملاقات سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جنوں کے اندر بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہوگا, ہے نا. انسانوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 رسول بھیجے, نبی رسول بھیجے, اور جنات کے اندر بھی یہاں پہ اس آیت کا پتہ چل رہا ہے کہ جنات کے اندر بھی انہی میں سے رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے. تو ان کے اندر کون سے رسول جاتے رہے؟ ہمیں ویسے تو کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اندر شاید جن ہی کوئی رسول ہوتا تھا, یہ پتہ نہیں ہمیں چلتا. لیکن یہ ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. سورہ جن جب ہوئی تو جنات کا ایک گروہ آیا, انہوں نے کہا ہم نے وہی کلام سنا ہے جو اسی طرح کا ہے جس طرح کا تورات حضرت موسیٰ کے اوپر بھیجا گیا تھا. تو گویا یہی جو رسول تھے, اللہ ان کو یہ تقویت یا قوت طاقت دیتا تھا کہ یہ جنات کے پاس بھی جا کر تبلیغ کا معاملہ کر کے آتے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ چلے گا, میں جنوں کے پاس جا رہا ہوں. تو صحابہ ڈر گئے, کوئی بھی نہیں جانے کے لیے تیار ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ میں چلتا ہوں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے, ان کو بٹھایا, ایک دائرہ کھینچ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس میں عبداللہ تھے, شاید ہے نا, عبداللہ بن مسعود. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم اس دائرے کے اندر سے باہر نہیں نکلنا, جو مرضی ہو جائے.
پھر وہ اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے, کس طرح سے لوگ آ رہے تھے, وہاں پر اتنا جمگٹا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنا ان کو بند ہو گئے. وہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کچھ ہو تو نہیں گیا ان کو. پھر آہستہ 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 وہ رش چھٹنا شروع ہوا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آنا شروع ہوئے. وہ کہاں سے آ گئی تھی ساری مخلوق؟ وہ جنات کی مخلوق تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور ملتا ہے کہ جب صحابہ ڈھونڈ رہے تھے, پوری رات میں ڈھونڈتے رہے, حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں دور سے, پھر آپ نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ تو ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے کہا میں جنوں کے پاس تبلیغ کے لیے گیا ہوا تھا. پھر انہوں نے سورہ رحمان سنائی اور پھر صحابہ کرام کو بھی جب سنائی اور کہا کیا وجہ ہے کہ میں تم سے وہ بات نہیں سن رہا کہ جب میں جو جنوں سے میں یہ بات سنتا تھا, جو جب میں فبی اعلی ربکما تکذبان پہ پہنچتا تھا تو وہ لوگ اس کا جواب دیتے تھے, تو تم لوگ جواب نہیں دیتے. پوچھا کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے تھے کہ جب میں پڑھتا تھا کہ فبی اعلی ربکما تکذبان, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو وہ آگے سے کہتے تھے لا بشیء من نعمت ربنا نکذب, ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. پھر صحابہ کرام بھی وہی جواب دینا شروع ہوئے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں, جانوروں, پرندوں اور جنات, تمام ہی لوگ کے مخلوق کے لیے تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں, ہے نا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جنوں کے باقاعدہ طور پر ان کو قابو میں کیے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. تو اسی طرح جو ان کے اندر جب جاتے تھے نا تو اللہ کی طرف سے پیغامات پہنچائے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے گروہ جنوں انس, کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات سناتے اور تمہیں میری ملاقات سے ڈراتے؟ یہ صرف اللہ ہی نہیں کہہ رہا, یہ بلکہ قرآن میں آتا ہے جہنم کے داروغہ بھی حیران ہو کر پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو وہ کیا کہیں, سورہ ملک میں آتا ہے نا قد جاءنا نذیر وکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. وہ کہتے ہیں, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے, لیکن ہم نے کہا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی. سمجھ آئے نا. تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے. اب وہاں پر تو وہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا تھا نا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کوئی آئے تھے یا نہیں آئے تھے, تو وہ ایک تو شریکوں کے حوالے سے وہ مانیں گے نہیں. یہاں پر وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا, ہاں ہم اپنی جانوں پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں, لیکن ہوا کیا تھا, غرتہم الحیات الدنیا, ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسہم, اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین, یہ کہ وہ انکار کرنے والے تھے. یعنی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں وہ پڑ گئے تھے اور انکار حق پر ڈٹ گئے اور جت گئے. پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم لوگ جھوٹ نہیں, مطلب ہمارے پاس کوئی, ہم شرک نہیں کرتے تھے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا, تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. یہاں پر وہ مان جائیں گے اور اپنی اوپر جانوں پر خود گواہی دیں گے. ٹھیک ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے نا, جب وہ پہلے تو وہ انکار کریں گے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے. جیسے قرآن میں آیا تھا کہ تم لوگ شرک نہیں کرتے تھے, تو وہ آگے سے کہیں گے نہیں ما کننا مشرکین, ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. پیچھے ہم لوگ پڑھ کر آئے سورہ اس میں انعام میں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ہاں اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو, زبانوں کو, سب کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ منہ زبانوں کو بند کریں گے اور یہ ہاتھ اور پاؤں ان کی گواہی دیں گے اور گواہی دیں گے. تو یہ وہ گواہی آ رہی ہے جو وہ کہتے ہیں ہاں ہم اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا, اور وہ اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے. اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے میں پھنسنے سے محفوظ فرما, اور اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما, اور فکر آخرت میں کی تیاری کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرما. اچھا, دنیا کی زندگی میں دھوکے میں کیسے ان کو ڈال رکھا تھا. اب دیکھیں, اصل میں دنیا کی زندگی نے دھوکہ ایسے ہمیں دیا ہوتا ہے
کہ ہم دنیا کی نعمتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے جو یہاں پر ہے. غرتہم الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَلْ حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کیا ہے؟ صرف دھوکے کا گھر ہے. یہ ایک بلبلے کی طرح، ایک سراب کی طرح. ایک پانی کا بلبلہ ہوتا ہے نا، دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کیا کلرز اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے کتنا کو بڑا ہے. ہم جب ببلز بلو کرتے ہیں، بلبلے بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا خوبصورت لگتا ہے. اور جیسے ہم اس کو پکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں کچھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. تو جو دنیا کا بلبلہ ہمیں ایک بہت خوبصورت لگ رہا ہے نا، یہ جب پھٹے گا تو کچھ بھی نہیں آئے گا ہمارے ہاتھ. اس کی جو رنگینی، جو خوبصورتی، جو ہمیں اس کی ایک چاشنی نظر آ رہی ہے نا، جس میں مزہ ہی مزہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ جب پھٹے گا نا تو اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اصل بات کیا ہے؟ ہمیں شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، اسی کو حاصل کر لو. یہ سراب کے پیچھے بھگائے رکھتا ہے مجھے اور آپ کو. سراب کے پیچھے بھاگیں گے، جائیں گے اتنی دور، پانی نظر آ رہا ہوتا ہے صحرا میں. کیا ہوتا ہے جب وہاں پہنچتے تو پانی ہوتا ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ دھوکا، نظر کا دھوکا. تو بس یہی دھوکے میں وہ ہم کو ڈالتا ہے. خود ساختہ چیزیں ہیں جو انسان نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں شیطان ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں انہی نعمتوں میں الجھا کے سمجھاتا ہے شاید ہم بہت خوش ہو جائیں گے. ہاں میرا اچھی سے اچھی ایجوکیشن آ جائے، میں اچھے سے اچھے کالج یا اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا لوں. بچے کو ہوتا ہے میں اچھے سے اچھا تعلیم حاصل کر لوں، میرا نام بن جائے، میں اچھا کاروبار کر لوں. پھر والدین کو ہوتا ہے میں اچھے سے اچھے جگہ اپنے بچے کی شادی کر لوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا معاشرے کے اندر ایک لیول، ایک نام ہو جائے گا، میں پھر کاروبار بڑھاؤں گا، میں اپنی جاب کے اوپر والے لیول پر جاؤں گا. کیوں جاؤں گا؟ میں یہ بھی حاصل کر لوں دنیا کی نعمت، یہ بھی دنیا کی نعمت حاصل کر لوں، ہے نا. وہ ہر نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اوپر سے اوپر چلتا چلا جاتا ہے. اور جب اس کو الٹیمیٹ چیزیں اور نعمتیں مل جاتی ہیں اور پھر وہ کہتا ہے اب کیا کروں. خوشی اس کو پھر بھی نہیں ملتی، نہیں کرتا، خوشی اس کو پھر بھی نہیں ملتی نا. آپ کے سامنے مثال ہے جنید جمشید کی. کیا کہتا تھا کہ میں نا دل کا، میری خواہش تھی کہ نیو یارک میں جو مینہٹن کے اپارٹمنٹ میں امیتابھ بچن رہتا ہے، جس اپارٹمنٹ میں میں بھی اسی اپارٹمنٹ کو لوں اور میں بھی وہاں پہ اپنی اسپینڈ کروں ٹائم، اپنا مطلب رینٹ میں اس پہ جا کے ٹھہروں. ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں تھی، لیکن جب اس نے اتنا مال کما لیا کہ اس نے وہ اپارٹمنٹ بھی رینٹ آؤٹ کر لیا رہنے کے لیے، اس نے کہا اب کیا ہے، اس سے آگے کہاں جاؤں. تو بیسیکلی خوشی جو ہے نا، اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ صرف آپ کے دماغ کا گیم ہے. کسی کو دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر کے ملتی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ایک سراب ہے، آگے سے آگے بڑھتا جائے گا لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوگا. وہ کہے گا اب کیا، اب کیا، اب کیا. ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی اس کو خوشی پھر بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ایک سراب ہے نا دنیا کے پیچھے بھاگنا. لیکن جو آخرت کی انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت کے اوپر فوکس کر کے چلتا ہے، وہ دنیا کو ملے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے آخرت میں جب اس کو ملے گا، اصل خوشی اس کو تب ملے گی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. سمجھ آئی؟ تو اصل خوشی وہ ہے جو آخرت میں ہم کو ملنی ہے. یہ دنیا وہ دائمی خوشی، یہ دنیا یہ سب یہیں پر رہ جائے گی. ہاں، تو دنیا کے اندر کی حاصل کردہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں خوشیاں بھی دے دیں. تھوڑی سی مل بھی جائیں گی تو کیا ہوگا، وہ جسٹ ٹیمپرری ہوں گی. اس کے بعد انسان کہے گا اور کر لوں، پھر اور کر لوں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب دنیا ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤں اور بس یہ تو اب میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو اب یہ تو میرا سارا ٹائم ضائع کرواتی ہیں، یہ میرے سارے لوگ جو میرے ساتھی ہیں ادھر اور ادھر، تو میں ان کو چھوڑ دوں.
اور واک آؤٹ کر کے چلا جاؤں اور رہبانیت اختیار کر لوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے دین میں نہ تر کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے. ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں بھیجے گئے اللہ کی طرف سے اور ہم سب نے اس مہلت عمل کے دوران ہی اپنا پرچہ زندگی حل کرنا ہے. واک آؤٹ کر کے چلے جانے والا اسٹوڈنٹ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور نتیجے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس دنیا کے دھوکے اور سراب سے باہر نکل کر. ذالکا یہ اس وجہ سے ہے الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ الم یکن ربک مہلک القری بظلم، کہ تیرا رب جو ہے وہ ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو ظلم کے ساتھ، جبکہ اہلھا غافلون، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے نہ واقف ہوں. یعنی اللہ ظلم سے ساتھ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. اگر باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں تو اللہ تعالیٰ ان باشندوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے رسول بھیجتا ہے، اپنے پیغامات سنانے کے لیے لوگ بھیجتا ہے، اور وہ پیغامات اللہ کے لوگوں کو سنانے کا ذریعہ بن کے اور ان کو نکالتے ہیں ان اندھیروں کے اندر سے. جب وہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اور لوگ نیکی کے عمل کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں یا لوگ برائیوں کے عمل میں ملوث رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے عمل کی وجہ سے درجے مقرر ہیں. ہر ایک کے عمل پر ہم نے کیا کیا؟ درجے مقرر کر دیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس عمل سے جو انہوں نے کیے. یعنی تمہارے عمل کی بدولت تمہیں درجے ملیں گے، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی تمہارے درجات ہوں گے. اچھے عمل کرو گے تو اچھے درجے ہوں گے، برے عمل کرو گے تو برے درجے ہوں گے. اور یہ درجات کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہماری زندگی سے ہی درجے شروع ہو جاتے ہیں، پھر قبر میں درجے، پھر حشر میں درجے، اور پھر آگے جنت اور جہنم کے بھی درجات جو ہے وہ اعمال کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. عمل کے حساب سے درجے جب قبر میں شروع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیکوکاروں کے لیے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ نیکوکاروں کو جب دفنایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں پر قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کے لباس عطا کر دیے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو گرز مارتے ہیں. اس کے لیے جہنم کا عذاب کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا لباس، جہنم کا بچھونا دے دیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا نا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اس کے بعد جب حشر میں انسان پہنچے گا تو حشر میں کیا ہوگا؟ عمل کے لحاظ سے درجے. حدیث بتاتی ہے کہ جب حشر میں جب انسان اللہ کے حضور ہوگا تو وہاں پہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی بدولت اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. جتنے برے اعمال اتنے ہی پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. کسی کے پسینے اس کے ٹخنوں تک ہوں گے، کسی کے پسینے اس کے گھٹنوں تک ہوں گے، کسی کے پسینے اس کے ناف تک، تو کسی کے اس کے کندھوں تک، تو کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہ درجات بھی اس کے عمل کے حساب سے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے نا جو نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے، جو اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے، ہے نا، وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ، 7 خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے. اللہ کا ساتھ کتنا قرب ان کو وہاں پر ملے گا ان کے درجے کے حساب سے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کے نزدیک کون ہوگا، مکرم کون ہوگا، باعزت وہ ہوگا
جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا. تو کون ہے وہ 7 خوش نصیب؟ عادل حکمران. سب سے پہلا عدل کرنے والا حکمران. اب اس کے اندر صرف نواز شریف اور پی ٹی آئی نہیں آ جاتی. کون ہے؟ میں اور آپ بھی حکمران ہیں. کہاں کے؟ گھر کے، اپنے اداروں کے. ہم بھی حکمران ہیں نا. جب ہماری حکمرانی ہوتی ہے تو عدل سے معاملات کرنے، عدل سے فیصلے کرنے. اور دوسرا وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو. تیسرا وہ جو جوانی میں عبادت کرنے والا. چوتھا وہ نوجوان جسے کسی فاحشہ نے دعوت دی بے حیائی کی اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، یہ عورت کے لیے بھی ہے کہ جسے کسی بے حیا شخص نے دعوت دی اور وہ عورت کی کہہ دے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اور وہ مرد کے بہکاوے میں نہ جائے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. انشاءاللہ کہ ان کے لیے بھی ہے خوشخبری. 5واں وہ ہوگا جو خالصتاً اللہ کے لیے ملتے اور خالصتاً اللہ کے لیے جدا ہوتے. اور 6واں وہ شخص ہے جو ایسے صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اور آخری شخص وہ ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور ان پر آنسو بہاتا ہے. اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اسی طرح سے درجے پل صراط پر بھی ہوں گے. جیسا عمل، جیسا اخلاص ویسا نور. جیسا اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ اتنا ہی نور ہے نا. یہ انفاق فی سبیل اللہ نور بنے گا نا، اور یہ نمازیں نور بنے گی نا. تو جتنا کم نور کس کا ہوگا؟ منافق کا ہوگا، جو اس کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا. اور کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے حساب سے یہ پورے صراط کے اوپر سے بجلی کی تیزی سے گزریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو تیزی سے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے گزریں گے. کچھ چلتے ہوئے گزریں گے اور کچھ اٹک کے ٹھٹک کے رکتے ہوئے گزریں گے. اور وہ منافق ہوں گے. جب روشنی ہوگی، نور جو انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا، اخلاص تو تھا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بس وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے. جہنم کے آنکڑے آئیں گے اور ان کو نیچے گرا لیں گے. اسی طرح جہنم کے درجے، سب سے نچلا درجہ کون سا ہے جہاں منافق ڈالے جائیں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ڈالے جائیں گے. سب سے اونچلے درجے میں کون ہوگا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد جو توبہ کیے بغیر مر چکے ہوں. توبہ کیے بغیر. تو 7 درجے ہیں جہنم کے. اور اس کے علاوہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 8. جنت کے 8 نہیں درجے، 8 تو دروازے ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں. 100 درجے. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو ڈسٹنس ہے وہ اتنا ہے کہ جیسے زمین سے لے کے آسمان پہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں. اور جنتی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیچے والے جو درجے کے جنتی اوپر والے جنتیوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہمیں ستارے آسمان میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ 100 درجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور یہ جنت کے درجے ان کو حافظ القرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو جتنا قرآن یاد ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور قرآن جنت کے درجوں کو عبور کرتا چلا جائے گا. اور جہاں وہ قرآن پڑھ کے ختم کرے گا وہی درجہ اس کو مل جائے گا. اللہ ہمیں بہترین جنت کے درجے عطا فرما دے. جو حفظ نہیں کیا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے محروم رہ جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور خوش نصیبی جنتیوں کی حوالے سے وہ یہ کہ اوپر والے درجے والوں کو نیچے والے درجے کے اندر رہنے والے جنتیوں سے ملانے کے لیے نیچے نہیں لایا جائے گا. اگر اوپر والے درجے کے جنتی اللہ سے کسی سے ملنے کی تمنا کریں گے اور وہ جنتی نچلے کسی درجے میں ہوگا تو وہ اس اوپر والے جنتی کی ریکویسٹ پر یا خواہش پر نچلے والے کو اوپر لے جایا جائے گا ملوانے کے لیے. اللہ اتنی توقیر اور اتنی تکریم کریں گے اوپر والے کو نیچے آنے نہیں پڑے گا، نیچے والے کو اوپر لے جا کے ملوایا جائے گا. سبحان اللہ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجے اوپر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور پھر 100 درجوں کے بعد جنت عدن، اور پھر اللہ کا عرش۔ اللہ ہمیں جنت کے بالا خانے عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ کیسے ملتی ہیں چیزیں؟ یہ اللہ نے کہا کہ ان کے عمل کی وجہ سے ملتی ہیں۔ کون سے عمل ہیں جن کو کرنے سے یہ جنت کے درجے کے حقدار بنتے ہیں ہم؟ تقویٰ اور یہ دیکھیں جتنا اللہ کا قرب چاہیے نا، اس کے لیے پیچھے آیت ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کر آئے، یاد کریں اللہ کے قرب کے ذریعے ہم نے 2 پڑھے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی کرو، اللہ کا تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہر سٹیپ لینے سے پہلے اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ اللہ اس کام سے راضی رہے، اللہ اس کام سے ناراض نہ ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف، گناہوں سے روکنا جب شروع کر دے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مجاہدے کرو۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، ایک صحابی نے، حضرت ربیہ بن کعب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اللہ کا قرب کن کا مقرب ترین مخلوق فرشتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو سجدوں کی کثرت، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کا تقوی، یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ، قرب کا وسیلہ بنے گا، اور انشاءاللہ جنت کے بالا خانے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے، اور مہربانی ہی اس کا شیوا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آ جائے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کریں گے تو بالکل اسی طرح سے کہ اگر ہمارے لیے کوئی دنیا کی تخلیق بیکار ہو جائے، اپنا مقصد پورا نہ کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نا، تو پھر ہم دوسری چیز لے کے آ جاتے ہیں۔ بالکل اللہ اسی طرح کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی، کہ وہ ہمیں لے جائے گا اور ہمارے بعد دوسروں کو لے کر آ جائے گا، جس طرح اللہ نے ہمیں دوسروں کے بعد اٹھایا ہے۔ پہلے کیسے لوگ آئے؟ اگر ورلڈ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو گریک آئے، رومن آئے، فرینچ آئے، جرمنز آئے، رشینز آئے، امریکنز آئے، اور پھر اللہ سب کو لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر کس کو لے کے آ جاتا ہے؟ مجھے اور آپ کو لے آتا ہے نا۔ آتے کیسے ہیں؟ کیسے آتے ہیں سب؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ شمشیر و سنا سے آتے ہیں اور طاؤس و رباب میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ لے جاتا ہے اور ان کو لے آتا ہے جو دوبارہ شمشیر و سنا پر اللہ کے نظام کو اور اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ ہمیں جس طرح بھی لے کر آیا، دوسروں کو لے گیا تھا، تو اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو اس دنیا پر نافذ کریں۔ اگر نہیں کریں گے یہ مقصد تخلیق، تو اللہ ہمیں بھی لے جائے گا اور کسی اور کو لے کر آ جائے گا۔ سمجھ آئی؟ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ آنے والا ہے۔ کیا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ جو کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ان سے کہو کہ اے قوم اپنی جگہ رہ کر تم عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔
اللہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت سمجھائے، ہمیں اپنے مقصد زندگی یاد رکھ کر اس کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جتنی زندگی اگر ہماری بے احتیاطی میں گزر گئی، لا علمی اور جہالت میں گزر گئی، اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے گزر گئی، اللہ اب پلٹ آئے ہیں، اللہ اب تیری باتوں کو مان رہے ہیں، اللہ انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پر چلا دے اور اس پر استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم آت نفسی تقواها، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الفتنة المحیاء والممات، وقنا عذاب الکفر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب فتنة المسیح الدجال۔ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اعذنی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک فانی من المسلمین وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔